चलो सीखें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, मदनी चैनल का बहुत प्यारा प्रोग्राम शुरू हो चुका है। प्रोग्राम का नाम है कुरान टाइम। प्रोग्राम का नाम है और कुरान टाइम प्रोग्राम में हम कुरानी मालूमात हासिल किया करते हैं। हमारी बहुत सारी एपिसोड्स अपलोड हो चुकी हैं यूट्यूब किड्स मदनी चैनल पर, और मदनी चैनल पर भी नशर हो चुकी हैं। आपने वो देखी भी होंगी, अगर नहीं देखी तो आप यूट्यूब किड्स मदनी चैनल पर देख सकते हैं। उनमें भी हमने कुरानी वाक़यात सुने हैं और बेशुमार अच्छी अच्छी बातें सीखी हैं और कुरानी पैगामात को हमने हासिल किया है। वो एपिसोड्स भी ज़रूर देखिए और हमारे आज के प्रोग्राम को भी अव्वल से आखिर तक देखिए। इंशाअल्लाहुल करीम आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कुरानी वाक़या भी हम सुनेंगे, कुरान पाक ने जो हमें पैगामात दिए हैं वो भी शामिल किए जाएंगे। आज भी हमारे साथ सैयद ग़ुलाम इलियास मदनी भाई मौजूद हैं। सैयद साहब, आपको भी वेलकम कहते हैं हमारे प्रोग्राम में। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए प्रोग्राम को शुरू करते हैं, तिलावत की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आपको दुरूद पाक की एक प्यारी सी फजीलत सुनाते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ता है अल्लाह पाक उसके लिए एक क़ीरात अजर लिखता है और क़ीरात ओहद पहाड़ जितना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। दुरूद पाक पढ़ने की बरकतें ही बरकतें हैं। बहुत सारा सवाब दुरूद पाक पढ़ने वाले को अदा किया जाता है। आज हमने क्या सुना कि जो एक बार दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह पाक उसे कितना अजर अता फरमाता है? एक क़ीरात अजर अता फरमाता है। और क़ीरात क्या है भाई? क़ीरात कितना बड़ा है? ओहद पहाड़ जितना है। ओहद पहाड़ कितना बड़ा है? तो ये तो जिन्होंने उसकी ज़ियारत की है उन्हीं को अच्छे से मालूम होगा, लेकिन आपको हम स्क्रीन पर भी दिखा देते हैं। ओहद पहाड़ ये इस्लामी तारीख़ का एक यूँ कहें कि अपनी मिसाल आप पहाड़ है और बहुत प्यारा पहाड़ है। मदीना शरीफ में ये पहाड़ वाक़ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओहद पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है और हम इससे मोहब्बत करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पहाड़ से मोहब्बत फरमाते थे और बहुत बड़ा ये पहाड़ है। सैयद साहब इंशाअल्लाह इस पर हमारी रहनुमाई फरमाएंगे। तो इतना अजर मिलता है एक बार दुरूद पाक पढ़ने वाले को, तो हमें चाहिए ना कि फिर हम ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा बरकतें और रहमतें समेटें। सुभान अल्लाह, जैसे बिल्कुल आपने सही इरशाद फरमाया। जब बंदा वहाँ जाता है ना और जब ओहद शरीफ को देखता है, क्या बात, तो मतलब यूँ कि ऑटोमेटिकली ना उसके ज़बान से दुरूद पाक जारी हो जाता है। यार इतना सारा अजर उस बंदे को मिलेगा जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ेगा। सिर्फ एक बार दुरूद पाक एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ने से। और ये वो प्यारा पहाड़ है जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत भी इससे हासिल हुई है। सुभान अल्लाह। जब ग़ज़वा उहद हुआ तो उसके बाद उस दौरान जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबल उहद पर तशरीफ़ लेकर गए थे। सुभान अल्लाह। तो दीगर सहाबा कराम अलैहिम रिदवान भी इसके ऊपर तशरीफ़ लेकर गए थे। तो यूँ इसे बड़ी बरकतें हासिल हैं और सबसे बढ़कर के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हम इससे मोहब्बत करते हैं और ये हमसे मोहब्बत करता है। क्या बात है। तो किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और यहाँ मौजूद जो बच्चे यहाँ मौजूद हैं, तो सब नियत कर लीजिए अल्लाह पाक इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसके सदक़े से जो लोग रात दिन मदीना शरीफ हाज़री के लिए तड़पते हैं, नमाज़ों के बाद दुआएं करते हैं, अपने घरों में कुछ रकम जमा कर रहे हैं, रात को उठकर तहज्जुद में रोते हैं कि या अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा दिखा दे, वो रोते हैं। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कवी उम्मीद है अल्लाह पाक की रहमत से कि जो बंदा कसरत से दुरूद पाक पढ़ता है, और देखा भी मैंने खुद ऐसा देखा अपने एक्सपीरियंस में कि हमारे साथ एक इस्लामी भाई थे, वो उनकी कोई इस तरह से तरकीब बन गई जाने की। क्या बात है। मैंने बड़ा हैरान को जो घेरा है तो दुरूद पढ़ो, अगर हाज़री की तमन्ना है तो दुरूद पढ़ो। फिर मैंने उनसे बुलाकर पूछा ना कि भाई कैसे आपका कोई अमल, तो उसने बताया कि मैं कसरत से दुरूद पाक पढ़ता हूँ। क्या बात। तो सुबहान अल्लाह, अल्लाह पाक की रहमत से उम्मीद है
اگر ہم کثرت سے درود پاک پڑھیں گے تو یوں تو ہمیں بہت ساری برکتیں حاصل تو ہوں گی لیکن ساتھ ساتھ انشاءاللہ عز و جل مدینہ شریف بھی حاضری ہو جائے گی انشاءاللہ. سبحان اللہ، کیا بات ہے. ایک اتنا مختصر سا ٹائم درود پاک پڑھنے میں لگتا ہے اور درود پاک پڑھنے کی برکتیں بے شمار ہیں. درود پاک پڑھنے کی برکتیں بھی حاصل ہو رہی ہیں، رحمتیں بھی اتر رہی ہیں، گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں، درجات بھی بلند ہوتے جا رہے ہیں، اور درود پاک پڑھنے والے کو حاضری مدینہ بھی نصیب ہوتی ہے. جو زیادہ کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے، ابھی سید صاحب نے جیسے ایک اسلامی بھائی کا واقعہ بھی بیان کیا کہ انہیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک روضے کی حاضری نصیب ہوئی، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ذات پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں. آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، جس میں ہم اللہ پاک کے پاک کلام قرآن پاک کی ایک آیت کی تلاوت سنیں گے. سیگمنٹ کا نام ہے تلاوت. Quran time, Quran time, Quran time. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی پیارے بچوں، پارہ 7 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 120 120 نمبر آیت کی تلاوت کی گئی ہے. ہمارے ہمایوں بھائی تلاوت کر رہے تھے. آئیے آپ کو اس کا ترجمہ بیان کرتے ہیں. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. سبحان اللہ. جی پیارے بچوں، تلاوت بھی ہم نے سن لی ہے، آپ کو آیت کا ترجمہ بھی بیان کر دیا ہے. آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں، اور اب وقت ہوا ہے ایک پیاری سی نعت شریف سننے کا. آئیے سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے کلام. Quran time, Quran time, Quran time. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ لخمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحتما المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله. اے ختم رسل مکی مدنی، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں. اے نور مجسم تیرے سوا، اے نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں. اے ختم رسل، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین
جیسا تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ختم رسول اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن میں تم سا کوئی نہیں اوصاف تو سب نے پائے ہیں اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن میں تم سا کوئی نہیں پر حسن میں تم سا کوئی نہیں آدم سے جناب عیسیٰ تک آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ختم رسول اور دل کس کو دکھائے چیر کے ہم سیاہ بدا کون کرے دل کس کو دکھائے چیر کے ہم سیاہ بدا کون کرے سیاہ کا بدا کون کرے رحمت عالم تیرے سوا رحمت عالم تیرے سوا دکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ختم رسول یہ شان تمہاری ہے آقا تم عرش بری پر پہنچے ہو یہ شان تمہاری ہے آقا تم عرش بری پر پہنچے ہو تم عرش بری پر پہنچے ہو ذیشان نبی ہے سب لیکن ذیشان نبی ہے سب لیکن میرا چکدولا میرا چکدولا میرا چکدولا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ختم رسول سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت پیارا کلام اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن میں تم سا کوئی نہیں آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں سبحان اللہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا واقعی کونین میں کوئی نہیں پوری کائنات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کی سب سے افضل سب سے عظیم اور سب سے اعلیٰ شخصیت ہیں آئیے پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں ہمارے پروگرام کا جو اگلا سیگمنٹ ہے وہ نہایت معلوماتی سیگمنٹ ہمارے پروگرام کا ہوا کرتا ہے کیونکہ اگلے سیگمنٹ میں بیان کیے جائیں گے قرآن پاک کے پیغامات سیگمنٹ کا نام ہے میسج آف قرآن Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں اللہ پاک پارہ 19 سورہ فرقان کی آیت نمبر 55 میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ
وكان الكافر على ربه ظهيرا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور مشرک اللہ کے سوا ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نفع دیں اور نہ نقصان پہنچائیں، اور کافر اپنے رب کے مقابلے میں شیطان کا مددگار ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ہمارا قرآن ٹائم، اور سیگمنٹ ہے میسیج آف قرآن۔ ابھی جو یہاں پر ہم نے یہاں پر آیت سنی، تو اس سے ہمیں کیا میسیج مل رہا ہے، ہمیں کیا سیکھنے کو مل رہا ہے، آئیے سنتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ یہ نان مسلم اللہ پاک کے علاوہ ان جھوٹے خداؤں کی عبادت کرتے ہیں جو عبادت کرنے کی صورت میں کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے۔ نفع سمجھتے ہیں؟ فائدہ، بینیفٹ، صحیح ہے؟ تو اس میں اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا، یہ جو نان مسلم ہیں جو جھوٹے خداؤں کی عبادت کرتے ہیں، یہ ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، اور ان کی عبادت کرنا چھوڑ دینے کی صورت میں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یعنی اگر یہ نان مسلم ان کی عبادت کرنا چھوڑ دیں تو یہ جو جھوٹے خدا ہیں، ان کے جو بت ہیں، یہ ان لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، جبکہ وہ لوگ اس رب کی عبادت کو چھوڑے ہوئے ہیں جس نے انہیں ایسی نعمتیں عطا فرمائی کہ ان میں سے چھوٹی سی نعمت بھی اللہ پاک کے علاوہ اور کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ کافر اپنے رب کے مقابلے میں شیطان کا مددگار ہے۔ کس کا مددگار ہے؟ شیطان کا مددگار۔ ہاں، کافر اپنے رب کے مقابلے میں شیطان کا مددگار ہے، کیونکہ جھوٹے خداؤں کی عبادت شیطان کو مدد دینا ہے۔ کس کو مدد دینا ہے؟ شیطان کو مدد۔ ہاں، کہ جب بندہ اللہ پاک کے علاوہ جھوٹے جو خدا ہیں نان مسلم کے، ان کی عبادت کرتا ہے تو وہ کس کو مدد دیتا ہے؟ شیطان کو دے رہے ہوتے، شیطان کو۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، واقعی یہاں پر ہمیں سوچنے کی بات ہے، اللہ پاک نے ہمیں کتنی ساری نعمتیں عطا کی ہیں۔ یہ جو نان مسلم ہیں، یہ جن جھوٹے خداؤں کی عبادت کرتے ہیں، نہ تو وہ انہیں کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ ہی کوئی نقصان، اور جس کی عبادت کرنی چاہیے، جس کی وجہ سے رات دن ملے ہیں، سورج، چاند، ستارے، زمین، پھل، اناج، درخت، آکسیجن، پانی، سب کچھ ملا۔ زمین کو اللہ پاک نے ہموار بنایا اور پہاڑوں کے ذریعے اس کو روکا، اور ہمیں گوشت حاصل کرنا ہے، ہم نے کچھ کھانا ہے، تو ہمیں اللہ پاک نے ایسے جانور دیے جیسے گائیں، بھینس، جن کے ذریعے سے ہم دودھ حاصل کرتے ہیں، گوشت حاصل کرتے ہیں، پھر اس دودھ سے جو ڈیری کی دیگر بہت ساری جو اقسام کی چیزیں ہیں وہ بنائی جاتی ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں، پنیر ہے، دہی ہے، لسی ہے۔ ابھی دیکھیں نا کتنی گرمی ہے، تو اس گرمی کو دور کرنے کے لیے بہت سارے لوگ لسی پیتے ہیں، دہی کھاتے ہیں، اور پنجاب میں تو صبح شام لسی دہی چلتی ہے، گرمی ہو یا نہ ہو۔ سردیوں میں بھی وہ لوگ کھاتے ہیں لیکن کم ناشتے میں، لیکن گرمیوں میں بہت زیادہ چلتا ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، تو اللہ پاک کی تو بے شمار نعمتیں ہیں، ہم تو ان کو گن ہی نہیں سکتے، ہم ان کو گن نہیں سکتے۔ اور ان کافروں نے جس اللہ پاک نے اتنی نعمتیں عطا کی، وہ اللہ پاک کی عبادت کو چھوڑ کر جھوٹے خداؤں کی عبادت میں مصروف تھے، اور شیطان کو وہ مدد دے رہے تھے جھوٹے خدا کی عبادت کر کے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی یہاں غور کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں اتنی ساری نعمتیں دی ہیں، ہمیں گھر، گاڑی، بنگلہ، شہرت، عزت، سب کچھ دی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں کھانے کے لیے پھل ہیں، اناج ہے، سبزی ہے، دیگر بہت ساری چیزیں ہیں، ہمیں سب کچھ اللہ پاک نے عطا کیا ہے۔ تو کیا ہم اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ ہر ایک فرد، ہر بچہ جو یہاں بچے موجود ہیں، کڈس مدنی چینل کے ناظرین ہیں، یہ کوسچن مارک کے محاسبہ کہیں کہ محاسبہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں، تو کیا ہم ان نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ اور نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، جس میں سے
یہ بھی ہے کہ اللہ پاک کی عبادت کرنا. کیا کرنا؟ اللہ پاک کی عبادت کی جائے. اللہ پاک کی عبادت کرنا، نیک کام کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، نمازوں کی پابندی کرنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا. اس کے علاوہ بہت سارے نیک کام ہیں. غریبوں کی مدد کرنا، والدین سے اچھا سلوک کرنا. والدین کا ادب و احترام کرنا، یہ تو لازم ہے ہی نا. والدین کا ادب و احترام کرنا، بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، بڑوں کا ادب کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، یہ تمام اور بہت سارے نیک کام ہیں. آپ سب کے بھی ذہنوں میں ہوں گے، تو بتائیں کون کون سے نیک کام ہیں؟ جی بتائیے. غریبوں کی مدد کرنا. غریبوں کی مدد کرنا، یہ بھی نیک کام ہے. جی آپ بتائیے. پانی پلانا. ہاں، اچھی نیتوں کے ساتھ پیاسے کو پانی پلانا، یہ بھی نیکی کا کام ہے. جی آپ بتائیے. درود پاک پڑھنا. درود پاک پڑھنا. سبحان اللہ. تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے، اگر ہم سوچتے چلے جائیں، ہم غور کرتے چلے جائیں. اب اس طرح سے جو گھر کے سربراہ ہیں، جو والدین ہیں، جو سرپرست ہیں، وہ کمانے کے لیے جاتے ہیں. بالکل ایسے. بندہ اس وقت جب کمانے کے لیے جا رہا ہے تو اچھی نیتیں کر لے. نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، کہ بچوں کے لیے رزق حلال کماؤں گا، جھوٹ سے بچوں گا، گناہوں سے بچوں گا. جی ہاں، اچھا. سبحان اللہ. دین اسلام وہ پیارا دین ہے نہال بھائی، کہ اسے اللہ پاک کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین اسلام ہے. بے شک. اور دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. بندہ اگر غور کرتا چلا جائے تو وہ جو کمانے جا رہا ہے نا، اگر وہ بھائی ہے، وہ شوہر ہے، وہ باپ ہے، تو اس کو بوجھ نہ سمجھے. وہ کمانے جا رہا ہے. اب جب بات ہوتی ہے نا کہ بھئی اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے، نیک کام کرنا ہے، تو کچھ بعض لوگوں کا کانسیپٹ بن جاتا ہے کہ بھئی ہم کمائیں گے کیسے؟ اب یہ تو بات کر رہے ہیں نیکیاں کرنی ہے، تو شاید ہم تسبیح لے کر مسجد میں بیٹھ جائیں، پڑھتے رہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تو یہ شاید نیک کام ہوگا. یہ بھی نیکی کے کام ہیں. لیکن اگر ہم زندگی گزار رہے ہیں تو زندگی گزارنے اگر وہ شریعت کے مطابق گزارتے ہیں، اچھی نیتوں کے ساتھ گزارتے ہیں، ناجائز اور حرام کاموں سے بچتے ہوئے گزارتے ہیں، تو اس میں بھی آپ کو ثواب ملے گا. کیا بات ہے. آپ کمانے جا رہے ہیں، اس میں آپ کو ثواب ملے گا. پیسے بھی ملنے ثواب بھی. پیسے بھی ملنے، ثواب بھی مل رہا ہے. تو اس طرح سے بہت اچھے کام ہیں. اگر اس میں آپ چاہتے ہیں کہ بندہ ایک مثال چاہتے ہیں کہ ہمیں مثال مل جائے، اس کی مثال میں آپ کو بتاؤں نہال بھائی، کہ بندہ بعض دفعہ سوچتا ہے نا کہ بھئی میں کیسے کروں، یہ تو چینل پر بیٹھ کر بول رہے ہیں تو کیسے کروں. تو اس کے لیے الحمدللہ ہماری دعوت اسلامی، اللہ پاک شیخ طریقت امیر سنت کو سلامت رکھے، جو ہمارا مدنی چینل ہے، اس میں عید کے جو 3 دن ہے، اس میں ایک پروگرام آن ایئر ہوا ہے، ایک دن زندگی کا. وہ اگر جو ہمارے کڈس مدنی چینل کے ناظرین چاہیں تو یوٹیوب پر جا کر اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو وہ ایک مثال آپ کے سامنے آ جائے گی کہ کس طرح سے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، گناہوں سے بچتے ہوئے، بندہ اپنے روزمرہ کے معاملات، اپنے آفس جانا ہے، کام کرنا ہے، وہ بھی کر لے اور اس سے ثواب بھی حاصل کر لے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم نیکی کے کام کریں گے. انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی جو نعمتیں ہیں اس پر اللہ پاک کا ہم شکر ادا کریں گے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 19 سورہ فرقان کی آیت نمبر 56 اور 57 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. ترجمہ کنز العرفان. اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا. تم فرماؤ میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، لیکن جو چاہے کہ اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ان آیات میں ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ایمان اور نیکی پر جنت کی خوشخبری دینے والا اور کفر و گناہ پر جہنم کے عذاب کا ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے. اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان نان مسلم سے فرما دیں میں وحی کی تبلیغ پر
تم سے کچھ اجرت یعنی مزدوری نہیں مانگتا، لیکن جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کرے اور اس کا قرب اور اس کی رضا حاصل کرے۔ اس سے مطلب یہ ہوا پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، مطلب یہ ہے کہ ایمانداروں کا ایمان لانا، کیا کرنا ان کا؟ ایمان لانا، ایمانداروں کا کیا کرنا؟ ایمان لانا، ایمان لانا، اور اللہ پاک کی فرما برداری میں مشغول ہونا ہی میرا اجر ہے۔ میرا کیا ہے؟ اجر ہے، اجر ہے۔ یعنی جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم سے تبلیغ کے کام پر اجرت نہیں لے رہا۔ مزدوری نہیں مانگتا، تو اب اس سے مراد کہ یہ جو جب لوگ ایمان لائیں گے، اللہ پاک کے رضا والے کام کریں گے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کریں گے، تو یہ اس چیز کا کیا ہوگا؟ اجر ہوگا۔ یہ کیا ہوگا اس چیز کا؟ اجر ہے، کیونکہ اللہ پاک مجھے اس پر جزا عطا فرمائے گا، اس لیے کہ امت کے نیک لوگوں کے ایمان اور ان کی نیکیوں کے ثواب انہیں بھی ملتے ہیں، اور ان کے انبیاء علیہ السلام کو جن کی ہدایت سے وہ اس مقام پر پہنچے ہوں۔ اب جتنی بھی قومیں آئیں ان کو ہدایت کس سے ملی؟ اللہ پاک سے، اللہ پاک کے انبیاء سے ملی نا۔ یعنی اس سے ہمیں جو سمجھنے کو مل رہا ہے کہ بندے امتی، کسی بھی نبی کے امتی جب وہ نیک کام کرتے ہیں تو اللہ پاک کی رحمت سے ان بندوں کو تو ثواب ملتا ہے، لیکن جن کی بدولت ان کو ہدایت ملی، اس نبی علیہ السلام کو بھی کیا ملتا ہے؟ اس کا اجر ملتا ہے۔ اس کا کیا ملتا ہے؟ اجر ملتا ہے، اجر ملتا ہے۔ اب ہم دیکھیں جو جتنی اس سے پہلے قومیں آئیں ان سب کو ہدایت کس کی وجہ سے ملی؟ اللہ کے نبیوں کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ ہاں، کیونکہ اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنا کر دنیا میں بھیجا۔ جیسے کہ سب سے پہلے کون آئے تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ آپ دنیا میں تشریف لائے، اللہ پاک کے خلیفہ بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ تو اب جب قومیں آتی گئیں، جب وہ راہ راست سے قومیں ہٹنے لگیں، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنے لگے، گناہ کرنے لگے، تو پھر اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے اور ان لوگوں کو نیکی کی دعوت دی، راہ ہدایت پر لانے کی کوشش کری، اور پھر وہ لوگ راہ ہدایت پر جو خوش نصیب راہ ہدایت پر آ گئے، اور پھر راہ ہدایت پر آنے کے بعد جو ان لوگوں نے نیک کام کیے، نیکی کے کام کیے، اللہ پاک کو راضی کرنے کی کوشش کری، تو اللہ پاک کی رحمت سے جتنا ان کو ثواب ملا، ان کو تو ملا، ساتھ ساتھ جس نبی کی وجہ سے ان کو ہدایت ملی، اللہ پاک کی رحمت سے ان کو بھی کیا ملتا ہے؟ اجر ملا۔ کیا ملا ان کو؟ اجر ملا، ثواب ملا۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جن کی وجہ سے ہمیں سب کچھ ملا، ہمیں سب کچھ ملا، بے شک، ہمیں جو ہماری دلوں کی دھڑکن ہے، ہمارے دلوں کا چین ہے، ہمارے دل کا قرار ہیں، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی بدولت ہمیں سب کچھ ملا، کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اور شعر بھی ہے نا کہ ایمان ملا ان کے صدقے، سبحان ایمان اللہ، ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے ان صدقے، کے صدقے، اور پھر آخر میں ہے کہ وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں؟ سبحان نبی اللہ، پاک کے صدقے ہی تو ہمیں ایمان بھی ملا ہے، نبی پاک کے صدقے ہی تو قرآن بھی ملا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہی تو ہمیں اللہ پاک بھی ملا ہے۔ پیارے بچوں، اس طرح کی بھی روایت ملتی ہے نا کہ اللہ پاک نبی پاک کو اگر پیدا نہ فرماتا تو اللہ پاک اپنا خدا ہونا بھی ظاہر نہ کرتا، یہ بات بھی پوشیدہ رہتی۔ تو ہمیں خدا کی جو پہچان ملی ہے وہ بھی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی ہے، ہمیں قرآن پاک بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ملا ہے، ہمیں اسلام، ہمیں دین، ہمیں شریعت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہی ملی ہے۔ سبحان، اور اس امت کو تمام امتوں پر فضیلت ملی، کس کی وجہ سے؟ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جن کی بدولت ہمیں سب کچھ ملا ہو، تو جب بندہ، جس بندے کو جس کی بدولت سب کچھ ملا ہو، اسے تو احسان مند رہنا چاہیے، بالکل ایسے ہی، اس کو تو شکریہ ادا کرنے والا ہونا چاہیے، اس کو شکر گزار ہونا چاہیے، کہ قصیدے پڑھنے چاہیے، قصیدے پڑھنے چاہیے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کے طفیل ہمیں سب کچھ ملا، تو ہم زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں اور ساتھ ساتھ نیک کام بھی کریں،
تاکہ جو ہم نیک کام کریں اللہ پاک کی رحمت سے جو ہمیں اجر و ثواب ملے، تو یقیناً جب وہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کیا جائے گا، انہی کے صدقے سے انشاءاللہ وہ ہمارے نامہ اعمال کے اندر بھی لکھا جائے گا اور مقبول ہو جائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت پیاری پیاری باتیں ہمیں پتہ چل رہی تھیں ہمارے سیگمنٹ میسیج آف قرآن میں، اور آج ہم نے جو باتیں سنی ہیں وہ امید کر سکتا ہوں میں کہ بہت سارے ناظرین کے لیے نئی باتیں بھی ہوں گی۔ آج ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ پاک کے جو انبیاء ہیں انہی کے ذریعے ہمیں ہدایت ملی ہے، اور نیک کاموں کے حوالے سے بھی پتہ چلا کہ ہمیں نیک کام کرنے چاہیے، اللہ پاک کو راضی کرنے والے، اللہ پاک کا شکر ادا کرنے والے کام کرتے رہنے چاہیے، اللہ پاک کی عبادت کرتے رہنا چاہیے، انشاءاللہ الکریم اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے بیان نزول۔ Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ میں قرآنی آیات کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں، اور آج ہم پارہ نمبر 21 سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 56 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیای فاعبدون۔ ترجمہ، اے میرے مومن بندوں، بے شک میری زمین وسیع ہے تو میری ہی بندگی کرو۔ آئیے بچوں اب اس آیت کا شان نزول یعنی نازل ہونے کی وجہ سنتے ہیں۔ تو بچوں، یہ آیت مبارکہ مکہ پاک میں موجود ان کمزور مسلمانوں کے حق میں نازل ہوئی جنہیں وہاں رہ کر اسلام کو ظاہر کرنے میں خطرے اور تکلیفیں تھیں اور وہ انتہائی تنگی میں تھے۔ اللہ پاک نے حکم دیا کہ میری بندگی یعنی عبادت تو ضروری ہے، یہاں رہ کر نہیں کر سکتے تو مدینہ پاک کی طرف ہجرت کر جاؤ، وہ وسیع ہے اور وہاں امن بھی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت پیاری ہمیں باتیں پتہ چل رہی تھیں، اور علی رضا بھائی بیان کر رہے تھے کہ مکہ پاک کے کمزور مسلمانوں کے لیے یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ اللہ پاک کی عبادت کریں، اور اگر یہاں پہ دشواری ہو رہی ہے، مشکل ہو رہی ہے، تو وہ پھر کہاں چلے جائیں؟ مدینہ پاک ہجرت کر کے چلے جائیں۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور اب ہمارے پروگرام کا بہت پیارا سیگمنٹ شروع ہو رہا ہے۔ بچے جو ہمارے پروگرام کو بے توجہی کے ساتھ اگر دیکھ رہے ہیں تو توجہ کے ساتھ شامل ہو جائیے، کیونکہ ہمارے پروگرام کا اگلا سیگمنٹ بہت پیارا سیگمنٹ ہے، اس میں ہم ایک قرآنی واقعہ سنیں گے۔ آئیے سیگمنٹ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے ایک واقعہ۔ Quran time, Quran time, Quran time. صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، وقت ہوا ہے اب اور ہمارا واقعہ کون سا ہوتا ہے، یہ کون بتائے گا؟ جی آپ بتائیے۔ قرآنی واقعہ ہوتا ہے۔ جی یہ بات کس کس کو پتہ ہمارا واقعہ قرآنی ہوتا ہے؟ یعنی ہم جو اتنے سارے واقعات سنا رہے ہیں، کبھی عصا موسیٰ کا واقعہ، کبھی جنات کے تعلق سے بتاتے ہیں، کبھی ایماندار لوگوں کے تعلق سے بتاتے کیا بات ہیں، کبھی کسی نبی کے بارے میں بتاتے ہیں، تو یہ سب واقعات ہم کہاں سے سناتے ہیں؟ قرآن پاک سے۔ ہاں، یہ تمام واقعات قرآنی واقعہ ہوتے ہیں، اور آج بھی جو ہم قرآنی واقعہ سنیں گے وہ اللہ پاک کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ کن کا واقعہ ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ہاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آج کا واقعہ۔ تو پیارے بچوں، اس میں ہمارے واقعے میں ایک ظالم بادشاہ کا بھی ذکر ہے، وہ بادشاہ ہے نمرود۔ وہ کون سا بادشاہ ہے؟ نمرود ایک ظالم بادشاہ تھا۔ کون سا بادشاہ تھا؟ ظالم بادشاہ۔ ظالم بادشاہ تھا، اور سب سے پہلے اسی نے تاج پہنا اپنے سر پہ۔ تاج کس نے پہنا سب سے پہلے؟ نمرود نے پہنا۔ اس سے پہلے کسی بادشاہ نے کبھی تاج نہیں پہنا تھا۔ یہ پہلا بادشاہ تھا، ظالم بادشاہ تھا، کہ جس نے سر پر کیا پہنا تھا؟ تاج۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، نمرود نے ایک رات ایک خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ کہ ایک ستارہ نکلا اور اس کی روشنی میں چاند، سورج اور تمام ستارے بے نور ہو کر رہ گئے۔ وہ جو ایک ستارہ نکلا، اس کے نور کے سامنے
یہ تمام چیزیں کیا ہو گئیں؟ بے نور ہو گئیں. بے نور ہو گئیں. اب نمرود نے کیا کیا؟ اس کا جو خواب تھا، اس نے وہ جو نجومی ہوتے ہیں ان سے اپنے اس خواب کی تعبیر پوچھی. تو انہوں نے بتایا کہ ایک تمہاری سلطنت میں ایک لڑکا ایسا پیدا ہوگا جو تیری بادشاہی کو ختم کر دے گا. کیا کر دے گا؟ تیری بادشاہی کو ختم کر دے گا. ختم کر دے گا. تیری بادشاہی ختم ہونے کی وہ لڑکا وجہ بنے گا، اس کی وجہ سے تیری ساری بادشاہی ختم ہو جائے گی. اب یہ سن کر جو نمرود ظالم بادشاہ تھا یہ بے حد پریشان ہو گیا، اور اس نے حکم دیا کہ شہر میں جو بھی بچہ پیدا ہو اسے مار دیا جائے. اسے کیا کر دیا جائے؟ مار دیا جائے. جو بھی بچہ پیدا ہو اسے مار دیا جائے. بچوں، نمرود کے اس حکم کے بعد جو بچہ پیدا ہوتا اس سے کیا کر دیا جاتا تھا؟ مار دیا جائے. مار دیا جاتا تھا. اس طرح ہزاروں بچے، کتنے بچے؟ اس طرح ہزاروں بچے مار دیے گئے. لیکن سبحان اللہ، اللہ پاک کو جو منظور، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. اللہ جس کی حفاظت فرمائے. بچوں، ہوا کیا؟ جو اللہ پاک کو منظور تھا تو اسی دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں، بادشاہ کے خوف سے، کیونکہ بادشاہ نے حکم دیا ہوا تھا کہ جو بچہ پیدا ہو اسے مار دیا جائے، بادشاہ کے خوف سے آپ کی والدہ نے، آپ کی امی جان نے آپ کو ایک غار میں رکھا. کہاں رکھا؟ ایک غار میں رکھا. وہیں آپ اسے دودھ وغیرہ آپ اس کو پلایا کرتی تھی. 7 سال یا 17 سال حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی غار میں رہے. تو پیارے بچوں، اس کے بعد اس زمانے میں عام طور پر لوگ معاذ اللہ ستاروں کی عبادت کیا کرتے تھے. کس کی عبادت کرتے تھے؟ ستاروں کی عبادت کیا کرتے تھے. تو پیارے بچوں، ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ستارے کو دیکھا. کس کو دیکھا؟ ایک ستارے کو دیکھا. تو قوم کو توحید یعنی اللہ پاک کی عبادت کی دعوت دینے کے لیے آپ علیہ السلام نے بہت ہی خوبصورت انداز میں لوگوں کے سامنے تقریر فرمائی. آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، کیا ستارہ میرا رب ہے؟ وہ جو آپ نے ستارہ دیکھا تھا تو آپ نے فرمایا، اے لوگو، کیا ستارہ میرا رب ہے؟ میرا رب ہے. پھر جب وہ ستارہ ڈوب گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ڈوب جانے والوں سے میں محبت نہیں رکھتا. جو چیز ڈوب جائے میں اس سے محبت نہیں رکھتا. جس سے محبت ہی نہیں رکھتے وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد جب چاند، چمکتا چاند نکلا تو آپ علیہ السلام نے لوگوں سے فرمایا، کیا یہ میرا رب ہے؟ اب اس وقت تو لوگ، جو ہوتا تھا نا، وہ جو میں نے بتایا کہ اس دوران جو ہے لوگ کس کی عبادت کیا کرتے تھے؟ ستاروں کی. اب ستارہ ڈوب گیا. آپ نے فرمایا جو چیز ڈوب جاتی ہے اس سے محبت نہیں رکھتا. اب اس کے بعد جب چاند نکلا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا یہ چاند میرا رب ہے؟ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو آپ علیہ السلام نے، اب جب چاند نکلتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ غروب بھی ہوتا ہے. جب چاند مشرق سے نکلتا ہے تو کہاں غروب ہوتا ہے؟ مغرب میں. جب چاند غروب ہو گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ فرماتا تو میں بھی گمراہوں میں سے ہوتا. کس میں سے ہوتا؟ ہاں، یہ فرمایا. تو پیارے بچوں، جب چاند ڈوب گیا اس کے بعد کیا چیز نکلتی ہے؟ سورج نکلتا ہے. اور سورج تو سب سے بڑا ہوتا ہے نا؟ سورج کس سے بڑا ہے؟ چاند سے ہی بڑا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یہ تو سب سے بڑا ہے، تو کیا یہ میرا رب ہے؟ تو پیارے بچوں، اس کے بعد جب سورج بھی غروب ہو گیا. سورج کہاں غروب ہوتا ہے؟ آواز نہیں آئی. کہاں غروب ہوتا ہے؟ مغرب میں. جب سورج بھی غروب ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، میں ان تمام چیزوں سے بیزار ہوں جن کو تم لوگ اللہ کا شریک مانتے ہو. اللہ کا کیا مانتے ہو؟ شریک مانتے ہو. اور میں نے اس ذات کی طرف توجہ کی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا ہے. بھائی، زمین کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ پاک نے. آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ پاک نے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں نے اس ذات کی طرف توجہ کی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا ہے. بس میں صرف
اسی ایک ذات اللہ پاک کی عبادت کرنے والا بن گیا ہوں اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس گفتگو کے بعد آپ کی قوم آپ سے جھگڑا کرنے لگی۔ کیا کرنے لگی؟ جھگڑا کرنے لگی۔ تو آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا تم لوگ مجھ سے اللہ پاک کے بارے میں جھگڑتے ہو، اس اللہ پاک نے مجھے ہدایت دی ہے اور میں تمہارے جھوٹے معبودوں سے بالکل نہیں ڈرتا، تمہارے جھوٹے معبودوں سے بالکل نہیں ڈرتا۔ آپ کو یاد ہوگا ابھی جو ہمارا پچھلا سیگمنٹ تھا میسیج آف قرآن، ہم نے اس میں سنا تھا کہ جو جھوٹے خدائیں نان مسلم کے یہ کوئی فائدہ اور کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے جھوٹے معبودوں سے نہیں ڈرتا، سن لو بغیر میرے رب کے حکم کے تم لوگ اور تمہارے جھوٹے معبود میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ میرا رب ہر چیز کو جانتا ہے، میرا رب ہر چیز کو جانتا ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کس طرح کس خوبصورت اور نرمی کے انداز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو جھوٹے خداؤں کو چھوڑ کر ایک اللہ پاک کی عبادت کرنے کی دعوت دی، مگر قوم ایک اللہ پاک کو ماننے کے بجائے آپ علیہ السلام سے کیا کرنے لگی؟ جھگڑا کرنے لگی۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے جو یہ توحید کے تعلق سے آج واقعہ سنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، کس کا واقعہ؟ ابراہیم علیہ السلام۔ اور اس میں ہمیں کیا معلوم پڑا کہ اللہ پاک جس طرح چاہے جس کو چاہے حفاظت میں رکھ سکتا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ تم اور تمہارے جھوٹے خدا میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے جب تک میرا اللہ نہ چاہے۔ ہوگا وہی جو میرا رب چاہے گا۔ کیا ہوگا؟ جو میرا رب چاہے۔ ہاں، یہ توحید ہے، وحدانیت ہے، اللہ پاک پر ایمان، توکل اور بھروسہ۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بعض دفعہ ہم لوگ بھی کسی کی باتوں میں آ جاتے ہیں، سفر میں جا رہے ہیں، گاڑی نکالیے، بائک نکالیے، کالی بلی آ گئی، لو بھئی اب تو مطلب اس طرح کے برے برے وہم لوگوں نے پالے ہوئے ہیں۔ تو اسلام کے اندر کوئی بدشگونی نہیں ہے، دین اسلام میں کوئی بدشگونی نہیں ہے، اور کچھ بھی ہوگا وہ اللہ پاک کی طرف سے ہی ہوگا۔ جب میرا اللہ چاہے گا جب ہوگا۔ اب اس نے اس نمرود ظالم بادشاہ نے ہزاروں بچوں کو مروا دیا تھا نا، کہ کہیں وہ بچہ پیدا نہ ہو جائے میں اس کو مار دوں۔ جتنے بچے پیدا ہوئے ہزاروں بچے مار دیے گئے، لیکن جس کی وجہ سے اس کی بادشاہت ختم ہونی تھی وہ پھر بھی دنیا میں تشریف لے آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج جو ہم نے واقعہ سنا یہ پارہ 7 سورہ انعام کی آیت نمبر 76 سے 79 میں یہ واقعہ موجود ہے، یہاں سے بیان کیا گیا ہے۔ اگر آپ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں تو صراط الجنان سے ہی پڑھ سکتے ہیں، اور جو دیگر کتب ہیں جیسے کہ عجائب القرآن، ماغرائب القرآن، وہاں سے بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں انبیاء کرام علیہ السلام سے محبت کرنے، ان کی بتائی ہوئی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت پیارا واقعہ ہم نے سنا، اور اللہ پاک پر بھروسے کو مضبوط کرنے والا یہ واقعہ ہے، اور بڑا ہی کمال کا واقعہ ہے۔ اسی طرح کا ملتا جلتا ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ہے کہ فرعون کو ایک خواب آیا، اور پھر نجومیوں نے کیا بتایا، جو خواب کی تعبیر بتانے والے ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ بھائی تمہاری حکومت جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے۔ تو پھر اس نے بھی یہی کام کروایا کہ بھائی شہر میں جو بھی بچہ پیدا ہو رہا ہے اسے کیا کر دو، قتل کر دو۔ اور ایسا ہوا کہ جس بھی گھر میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا وہ مار دیا جاتا، اسے قتل کر دیا جاتا۔ لیکن اللہ پاک کی کرنی ایسی ہوئی کہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اسی فرعون کے محل میں کروائی۔ سبحان اللہ، اسی فرعون کے محل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بچپن گزرا، اور آپ علیہ السلام جو ہے وہ پھر لڑک پن کی عمر تک پہنچ گئے۔ اور اسی طرح کا یہ واقعہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیسے اللہ پاک نے حفاظت فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی والدہ نے غار میں چھوڑ دیا تھا نا۔ غار پتہ ہے بچوں کیا ہوتا ہے؟ غار پتہ ہے نا کیا ہوتا ہے بھائی؟ ہمارے بتائیں گے علی رضا بھائی۔ غار کیو ہوتی ہے جو پہاڑوں میں، اور انڈر گراؤنڈ کیوز ہوتی ہیں۔ کیو تو انگلش میں کہتے ہیں، ہوتا کیا ہے؟
बड़ा गड्ढा। गड्ढा तो उसको शायद नहीं हॉल, कहेंगे। हॉल। पहाड़ के, दो पहाड़ों के दरमियान या फिर एक ही पहाड़ में सुराख नुमा एक जगह होती है, बड़ी जगह होती है, उसमें लोग भी रहते हैं, जानवर वगैरह भी रहा करते हैं। पहले ज़माने में उसको हिफाजत के लिए और दीगर कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो अल्लाह पाक का हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हिफाजत का ज़रिया क्या बना, वो गार बना, और अल्लाह पाक ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उन काफिरों से, उन ज़ालिमों से हिफाजत फरमाई। और फिर आगे भी बहुत तफसील से वाक़या है कि किस तरह नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डलवा दिया, अल्लाह पाक ने वहाँ पे भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हिफाजत फरमाई, और फिर किस तरह नमरूद की हुकूमत, नमरूद की बादशाहत ख़त्म हुई। ये पूरा तफसील से वाक़या है, आप चाहें तो इसे अजाइबुल कुरआन मा ग़राइबुल कुरआन में पढ़ सकते हैं। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अपने प्रोग्राम के अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है शान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Quran time, Quran time, Quran time. प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है शान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसमें हम आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अज़मत, फ़ज़ाइल व बरक़ात और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो खुसूसियात सुनते हैं जो कुरान करीम में बयान की गई हैं। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक पारा 6 सूरह माइदा की आयत नंबर 67 में इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़त रिसालतह वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन। तर्जमा, ए रसूल, जो कुछ आपकी तरफ आपके रब की जानिब से नाजिल किया गया उसकी तबलीग फरमा दें, और अगर आपने ऐसा ना किया तो आपने उसका कोई पैगाम भी ना पहुँचाया, और अल्लाह लोगों से आपकी हिफाजत फरमाएगा, बेशक अल्लाह काफिरों को हिदायत नहीं देता। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इस आयत मुबारका में अल्लाह पाक ने अपने प्यारे और आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल के लक़ब से याद फरमाया है, और ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत है, वरना दूसरे अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम को उनके नामों से याद फरमाया गया है। प्यारे बच्चों, इस आयत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया गया कि अल्लाह पाक के पैगामात लोगों तक पहुँचाएँ। अल्लाह पाक उन काफिरों से आपकी हिफाजत फरमाएगा जो आपको तकलीफ़ देना चाहते हैं। बच्चों, जब ये आयत मुबारका नाजिल हुई तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहरेदारों से फरमाया, तुम लोग चले जाओ, अल्लाह पाक ने मेरी हिफाजत का फरमा दिया है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या बात है, क्या बात है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान कुरान पाक में जा बजा बेशुमार मकामात पर बयान की गई है, और उन्हीं में से एक बात, एक अच्छी बात हमारे अंजल भाई बयान कर रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी प्यारे से सेगमेंट के साथ हमारे प्रोग्राम कुरान टाइम के आज के एपिसोड का वक्त ख़त्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। बुध के दिन और जुमे के दिन मदनी चैनल पर ये प्रोग्राम ऑन एयर होता है। आप हमारे प्रोग्राम्स फेसबुक पर और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए और नमाज़ों की पाबंदी कीजिए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। देखते रहिए किड्स। Quran time, Quran time, Quran time. तिलावत है और वाक़िआत भी हैं, खेल है और मुकाबला है, आओ चलो सीखें। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया, आ गया।